बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार राजा खफील अहमद साहब और जनाब एजाज़ अब्बासी साहब। नाजरीन आज मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर काबीना का इजलास हुआ और अवामी एक्शन कमेटी के साथ किए गए माहदों को कानूनी शक्ल देने के लिए जो हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए गए उस पर ब्रीफिंग दी गई। क्या क्या मामलात ज़ेर बहस है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की आला सतह की जो सियासी कमेटी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से बनी हुई है, उसका एक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के साथ इस कमेटी के मेंबरान की मुलाकात हुई। उसमें कौन कौन से अमूर ज़ेर बहस है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि रावलाकोट में और पुंछ डिवीज़न में अवामी एक्शन कमेटी की जो हड़ताल थी आज वो तकमील तक पहुंची, आज हड़ताल ख़त्म हुई और उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। हम बात करेंगे कि क्या मुतालबात थे अवामी एक्शन कमेटी के पुंछ डिवीज़न में और हुकूमत ने क्या उनके ऊपर बात की और उनकी क्या बात मानी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि वज़ीर अमूर कश्मीर जनाब इंजीनियर अमीर मकाम साहब गुज़श्ता रोज़ कोटली गए। कोटली में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में शिरकत की और तलबा में लैपटॉप तकसीम किया गया, इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन एक अहम बात कि आज साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अनवर उल्लाह क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पे हैं, क्या सियासत करेंगे, इलेक्शन में आएंगे, इस पर भी हम राजा खफील साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब राजा खफील साहब। जनाब राठौर साहब, राजा साहब सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके दोस्त जनाब चौधरी अनवर उल्लाह साहब की। वो किधर है आजकल गायब? वो तो कह रहे थे कि मैं मीडिया में आऊँगा, मैं सियासत नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पिछले एक महीने से उनकी कोई खबर। राठौर साहब मैं तो उम्र पे था, ज़रा पाक सरज़मीन आप पे थे, हुकूमत उतारने के बाद तो वहाँ ज़रा शुक्राने उम्र की एक तो यह है कि वहाँ जो मैं ज़रा जो मेरा जो सफ़र रहा तो आपको मुबारक हो नाजरीन की तरफ से। हाँ, उस पे तो एक तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि ज़रा मैं ये 3 हफ़्ते रहा वहाँ और मक्का और मदीना में ज़रा मुझे सादत नसीब हुई, यानी काबा वह उम्र किए, फिर रोज़ा रसूल उसका दीदार नसीब हुआ। तो राठौर साहब वहाँ ज़रा 21-22 दिन रहने के बाद वहाँ तो ज़रा ये होश नहीं होता कि इधर क्या हो रहा है। बल्कि मैं तो आपसे एजाज़ अब्बासी से जो आपका जो हमारा दोस्त था अनवर उल्लाह साहब, तो वो इक़्तिदार से अलग होने के बाद वो आजकल कहाँ हैं। तो लेकिन जो हम बार बार यानी गुज़श्ता यानी सो अनवर हुकूमत के जो 30 माह के दौरान जो हमारा मौक़िफ़ रहा और जो इस शख्स ने जो अपनी ज़ाती मकासद के लिए अपनी अना की खातर जो इसने रियासत को नुकसान पहुँचाया, और ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यानी जो कौमी इस्लामती के इदारों और वफाकी हुकूमत और जो वफाकी जमातें हैं, इन्होंने बिलाखिर जो हमारा मौक़िफ़ था, जो हम बार बार हमारी दलील थी कि आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ाद कश्मीर का बेस कैंप है, कश्मीरी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं और एक शख्स की पॉलिसी की वजह से जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान जो तल्क़ात में एक जो दरार डालने की कोशिश यानी की जा रही है, ये घिनौनी साजिश थी और बिलाखिर अच्छा हुआ कि वो साजिश उसको यानी उसका सदेबाब हुआ और राठौर साहब के आपके दोस्त हैं उसको चार्जशीट हुआ जो आज़ाद कश्मीर असम्बली ने एक करारदाद मंजूर करके जो आपका मेरा एजाज़ अब्बासी का अमर महबूब साहब का दुरानी साहब का जो हमारा मौक़िफ़ था, तो आज़ाद कश्मीर असम्बली उसको मोहर लगाई कि अनवर उल्लाह की वजह से जो आज़ाद कश्मीर में सियासी इंतशार पैदा हुआ, अनवर उल्लाह की वजह से तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप को नुकसान हुआ। तो असम्बली ने करारदाद मंजूर करके तो वो एक तारीखी जो अब 2.5 साल इल्ज़ामात लगाते मतलब उसको एक दस्तावेजी वो सबूत हो गया असम्बली के पास कि ये जो चौधरी अनवर उल्लाह साहब के 30 माह के दौरे इक़्तिदार में जो कुछ नुकसान पहुँचा, कश्मीर कास को नुकसान पहुँचा, आज़ाद कश्मीर ने पाकिस्तान के मुकदमे को नुकसान पहुँचा, और ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इसको मज़ीद अगर ये शख्स अगर 6-7-8 माह और रहता राठौर साहब, तो उससे आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन मुतनाज़ा होता। आज़ाद कश्मीर की जमातें जो पहले गैरफाल थी इनको और नुकसान पहुँचा, तो इससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जमातों को, पाकिस्तान के अदारों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि अभी मतलब 1 माह मतलब हो गया है
کہ جو اس موجودہ آج 17 دسمبر ہے، وزیر اعظم کا لفظ اٹھائے، ایک ماہ پورا ہو چکا۔ دیکھو ایک اور اس ماہ، ایک ماہ دیکھو میں ایک بات دیکھو نا آپ، دیکھیں اگر ایک ماہ کا جائزہ لینا کہ فیصل ممتاز راٹھور کی قیادت میں جو اس وقت پاکستان آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نیچے سے لے کر ایک کارکن سے لے کر بڑی لیڈرشپ ہے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر سابق وزیر اعظم کہ پوری پارٹی بلاول بھٹو، آصف زرداری، فریال تالپور، چودھری ریاض یہ سپورٹ کرنے اپنے جماعت کو، چھوٹے چھوٹے معاملے میں مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اور سموتھلی آزاد کشمیر کا ایک جو جمود طاری تھا، سیاست میں جمود تھا، تو وہ سارا کا سارا فالو کر تو آزاد کشمیر میں وہ جو نقصان، جو 30 ماہ میں نقصان پہنچا، تو جو 30 ماہ کا نقصان کو فیصل راٹھور کی قیادت میں اس حکومت صرف 30 دن میں اس کو مینیمائز کر دیا، اس کو سیاسی ایکٹیویٹی شروع کر دی۔ فیصل راٹھور نے جلسے کیا، اب دیکھو لوگوں نے محبت پیار کا اظہار کیا نا، آپ دیکھو وزیر اعظم کو لوگوں نے ہاتھ پہ اٹھا دیا کہ یہ سیاسی جماعت کا وزیر اعظم، اور جو کہیں سے مسلط تھا وزیر اعظم، یہ اس میں لوگوں نے فرق دیکھ لیا نا۔ ایک انوار الحق تھا جس نے وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے بند کیے تھے، وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے دروازے یعنی بند کیے تھے، سیاسی جماعتوں پر اس کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ تو آج آزاد کی ابھی دیکھیں نا کہ 2-3 جو ایسے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ اس کو لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا، تو لہٰذا جو انور الحق صاحب کا نہ پہلے کوئی معاملہ تھا، وہ ایک حادثے کی پیداوار تھے، اور وہ حادثہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو ابھی تو آئے نا کھل کے راٹھور صاحب، سیاست کھلی، ہم تو ادھر ہی ہے نا، آپ ادھر کیا کریں؟ نہیں ابھی جو مرضی کریں نا، میں کہتا ابھی تو ظاہر وہ جواب دیں گے، ابھی بمبر جا کے تو دیکھا نا، جائیں ہلکے میں جائیں، مطلب جائیں ہلکے میں جائیں نا، جائیں لوگوں کے پاس آئیں، جو ان کے ساتھ لوگ کھڑے جو ان کے مشیر تھے، جائیں لے کے پھریں ان کو نا، پتہ لگے گا کہ ان کی یعنی پہلے کس پانی میں یعنی 30 ماہ کا ان کا دور اقتدار، اور ابھی اترے ہوئے ہیں، تو پھر آئے دیکھیں راٹھور صاحب سیاست کھلی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، فیصل راٹھور صاحب کی حکومت کو ایک ماہ آج پورا ہوا، حلف نے 17 نومبر کو اٹھایا تھا، آج 17 دسمبر ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا تبصرہ انوار الحق صاحب کا نہ کر لوں؟ کر لیں، میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے لے لی تو آپ نہ ہی لیں۔ نہیں اصل خبر تو عباس صاحب کے پاس ہے نا۔ حکومتیں کرنے کے اپنے الگ تقاضے ہوتے ہیں، اور جب وہاں سے باہر نکلتا ہے تو پھر سپیس، ٹائم اور فرصت کے اوقات کافی ہوتے ہیں۔ ہم جس طرح سمجھتے ہیں کہ انوار الحق صاحب بالکل غیر فعال ہو کر گھر جا کر بیٹھ کے، صورتحال ایسی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اب بھی اطلاعات آ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے کئی جگہوں پر ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور مستقبل کی پیش بندی کر رہے ہیں، خود نہیں کچھ لوگوں کو بھی ساتھ لے کر، ان لوگوں کو جن کو نہ پیپلز پارٹی پہ قبولیت مل رہی ہے اور نہ نون لیگ میں قبولیت مل رہی ہے، انہوں نے سیاست تو کرنی ہے، ان کے پاس شاید حلقے بھی موجود ہیں، ان سب نے مل کر آنے والے وقت کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہے، اس کے لیے مسلسل ملاقاتوں میں مصروف ہیں۔ اعجاز بھائی صاحب میری ایک بات، والد صاحب میرے ایک بات کہا کرتے تھے کہ جو کھوٹا پیسہ ہوتا ہے نا، اس کو آپ راولپنڈی بازار میں دیں گے تو دکاندار واپس کر دے گا، اس کو کوٹلی دیں گے واپس کر دے گا، کراچی دیں گے واپس۔ اب ان کے ساتھ کھوٹے پیسے ہیں۔ آپ نے معاشیات پڑھی ہو تو اس میں ایک ہوتا ہے افادہ ہوتا ہے۔ افادہ یہ ہے کہ آپ کی جیب میں بہت زیادہ پیسے ہوں تو کم پیسوں کی یا یہ چوانی آٹھانی اور اس طرح کی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جب آپ کی جیب میں پیسے کم ہو جائیں تو کھوٹے پیسے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ساری عام حالات میں۔ لیکن اس وقت مسئلہ ہی نہیں ہے نا، مجھے یہ بتائیں جو ان کے ساتھ کھوٹے پیسے، ایک نثار عبدالی صاحب اور ایک اظہر صادق ایک بات سنیں، ان کی کس جگہ پہ افادیت ہے؟ ہم چند دن پہلے توقع کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر کی میں مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارے لوگوں کی جلدی شمولیت ہو جائے گی، 30 دسمبر سے پہلے انہوں نے درخواستیں مانگی ہوئی، اس سے پہلے شامل ہو جائیں گے، جن میں باغ کے حلقے میر اکبر صاحب بھی شامل ہیں، جس میں چودھری شہزاد صاحب بھی شامل ہیں، جن میں ہم سمجھ رہے تھے جی کہ وہ جو سمانی والے حلقے میں شامل ہیں، شہزاد صاحب نے جو پچھلے الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ سلوک کیا تھا، کھابڑا والا حلقہ بھی شامل تھا۔ اب یہ لوگ رکے ہوئے ہیں نا، اب یہ لوگ رکے ہوئے ہیں۔ شہزاد صاحب نے اور میر اکبر صاحب نے جو سلوک کیا تھا، ٹکٹ لے کے واپس کیے تھے، تو کیا نون لیگ اب اتنی گئی گزری ہے کہ ان کے بغیر الیکشن نہیں جیت سکتی؟ وہ تو آصف زرداری صاحب ویسے ہی کہہ رہے تھے، یہ اس طرح کے معاہدے کو قرآن و سنت تو نہیں ہوتے۔ وہ آصف زرداری صاحب نے کہا نا، وہ سیاسی معاملات، تو وہ سیاسی معاملات نواز شریف صاحب نے ان لوگوں کو اپنی پارٹی میں قبول کر لیا تھا جنہوں نے جنرل مشرف نے جب کو کیا پاکستان میں نواز شریف کی حکومت کے خلاف، تو جن لوگوں نے جا کر جنرل مشرف کے ساتھ کھڑے ہو گئے ان کو بھی اپنے ساتھ لا کر ملا لیا تھا۔ یہ سیاست میں کوئی چیز نہیں کہی جا سکتی، وہ بات ہم کسی اور طرف نکل جائے گی۔ میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ انوار الحق صاحب پوری طرح ایکٹیو ہیں، اندرون خانہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اور خیال اس بات کا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ مسلم کانفرنس شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی اس طرف جانے میں ان کو امر مانے ہوا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تیسرا گروپ، چونکہ اس وقت آزاد کشمیر میں 2 پارٹی سسٹم دوبارہ بحال ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کی پوزیشن آ رہا ہے، عمران خان کی وجہ سے کمزور ہے،
تو تیسرا گروپ انہوں نے مل کر کھڑے کر رہے ہیں. کچھ یہ خود بھی شامل ہیں, کچھ ظاہر ہے کوئی خواہش مند بھی شامل ہوں گے, جو ان کے پیچھے ہیں ہینڈلر ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اور یہ پروگرام کریں گے. وہ تیسرا گروپ مسلمانوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی انڈیپینڈنٹ باغی گروپ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, اور آنے والے الیکشن میں آپ کو بالکل اس طرح کا تیسرا گروپ نظر آئے گا. اور اس تیسرے گروپ میں انوار الحق صاحب بھی اور ان کے جو باقی اس وقت کئی لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پر نہیں ہیں, مصائبین, وہ آپ کو شامل نظر آئیں گے. فیصل راٹھور صاحب کی آپ نے بات کی تھی, فی الحال تو ڈائریکشن ٹھیک ہے, توقع کی جانی چاہیے کہ ان کی یہ ڈائریکشن ٹھیک رہے گی, اور عوامی ایکشن کمیٹی اور اس طرح کی چیزوں کو جو انگیجمنٹ ہے جس طرح انہوں نے دی ہوئی ہے. ویسے کل راولاکوٹ میں جو ہڑتال ہوئی ہے اسے ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو ہم تاثر لے رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی قوت کمزور ہو رہی ہے اور یہ دو سیاسی پارٹیوں کی طرح ڈائیورٹ ہو رہی ہے, یہ پریکٹیکلی اس کا پروف ثابت یعنی پروف نہیں ہوا ہے. راولاکوٹ تو گڑھ ہے, وہ ایک بات میں ہم بات کریں گے. نہیں آزاد کشمیر سارے میں یہی ہے. دیکھیں نا, ابھی تک حکومت رہے ہیں, سمت اچھی لی ہوئی ہے, لیکن وہ ڈیلیورنس چونکہ 6 مہینے کا بالکل مختصر ٹائم ہے, اس کے لیے تیزی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. پریکٹیکلی حالت پوزیشن یہ ہے کہ ابھی تک صحت کارڈ بھی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں گیا. روزانہ میں فون کر کے لوگ پوچھتے ہیں. آج فیس بک پر میں دیکھ رہا تھا کوئی جعلی اسپتالوں کی ایک جعلی لسٹ چھپی ہوئی ہے اسپتالوں کی پاکستان, اور بعد میں ان کو عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی اور حکومت کی کسی نمائندے نے بھی وضاحت کی ہے کہ یہ فیک اور جعلی چیز ہے. ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہے, کرنے کے کام بہت زیادہ ہیں. فی الحال ان کا سٹیپ ٹھیک ہے, ان کا ڈائریکشن ٹھیک ہے, لیکن کام تیزی سے کرنے کے اور ان کو ڈیلیورنس کریں تو ان کے سروائیول ہوئی. ادروائز ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے مسائل آنے والے دور میں بہت زیادہ ہیں, اور سیاسی پارٹیوں کے لیے جو ٹائم ملتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا راجہ کفیل صاحب, گزشتہ روز وفاقی وزیر امور کشمیر جناب انجینئر امیر مقام صاحب کوٹلی گئے. وہاں پہ یونیورسٹی آف کوٹلی میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی جو تقریب ہوئی وہ اسٹوڈنٹس کی تقریب کم اور مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کی کارکنوں کی تقریب وہ زیادہ نظر آ رہی تھی. اب یہ بھی صحیح بات آپ کو بتاؤں, میں کوٹلی سے چونکہ تعلق ہے تو یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کتنے طلباء کو یہ لیپ ٹاپ دیے گئے اور کتنے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو دیے گئے. تو بہرحال یہ جو ہے ایک اچھا جسچر ہے, کوٹلی کو بھی پاکستان کی طرح لیپ ٹاپ تک دیے گئے تو پورے آزاد کشمیر میں بھی نوجوانوں کو جائیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت یہ جو کام کر رہی ہے اس سے آزاد کشمیر میں نون لیگ زیادہ مضبوط ہوگی؟ دیکھیں, ایک تو وزیر امور کشمیر نے فوکس کیا آزاد کشمیر کو, ذرا ان کی وزارت بھی ہے اور آزاد کشمیر الیکشن بہت نزدیک ہیں, اور یہ ان کا امتحان بھی ہے کہ یعنی 2016 کے جو الیکشن ہے چودھری برجش طاہر کی قیادت میں ان کی سربراہی میں جو مسلم لیگ کی جو وفاق کی جو ایک کمیٹی ہے انہوں نے مسلم لیگ آزاد کشمیر 2/3 اکثریت سے حکومت دلائی تھی. ابھی انجینئر امیر مقام کیونکہ سیاسی کارکن ہے, گراس روٹ لیول سے اوپر آئے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے یہ اس کو بہتر طریقے سے اس کو یعنی آرگنائز کرنے کی کوشش کرو. وہ دورہ کوٹلی میں انہوں نے جو 3 ان کے حلقے ہیں, کوٹلی شہر ہے, دوسرا اس کا راج محل ہے اور نکیال ہے, جو یہ کلیئر یعنی جو حلقے ہیں جس میں انہوں نے یعنی اس میں ٹکٹ کا کہیں ابہام نہیں ہے ان 3 حلقوں میں. کوٹلی شہر میں ابہام ہے, کوٹلی شہر میں انہوں نے وہاں انہوں نے ترجیح دے رہے ہیں نا. وزیر امور کشمیر نے جن لوگوں کو پروٹوکول دیا ہے تو سیانے لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے نا کہ کوٹلی میں آنے والا دور کوٹلی میں کس کا ہے. انہوں نے تینوں کو پروٹوکول دیا, اس میں یہ ہے کہ جیسے وہاں ملک ذوالفقار صاحب ہے, دیکھو نا راج محل میں, ہاں راج محل ملک ذوالفقار صاحب ہیں, اور ہاں عمیر صاحب ہیں جو نکیال سے. تو اس طرح کے ساتھ کہ وزیر امور کشمیر جو وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی ان کی ہدایت پہ وہ آزاد کشمیر میں ایک حلقے کو ابھی انہوں نے جانا ہے, اور ان کی پوری کوشش ہے کہ ہم فوری یعنی 1-2 ماہ میں یعنی اس کو مارچ سے پہلے نون لیگ کا ہدف ہے کہ ہم رمضان تک اپنی ایک تو انتخابی ٹیم کا فائنل کریں جس میں الیکشن لڑنا ہے وہ والا, تو پلس ہم ایک یعنی اسکیمیں بھی دینی ہے. وفاقی حکومت کا جو فنڈ ہے میرے پاس اطلاعات اشاعت ان کو یعنی کو اسپیشل متوجہ فنڈ سے بھی یا ان کو متوجہ گرانٹ دیا جائے گا, وہ یعنی اسکیمیں دیں گے ان کی یعنی اسکیمیں یعنی ایڈجسٹ ہوں گی. تو ایک اچھی شروعات ہے. راٹھور صاحب یہ جو وزیر امور کشمیر کا اس کا یعنی کوٹلی جانا اور اس کو جا کر یعنی آنرشپ لینا اپنی جماعت کارکنوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا, تو ہم بار بار یہ کر رہے تھے کہ ان کو یعنی ایسے ہی اسی سے سیاسی عمل بحال ہوگا, اور نون لیگ آزاد کشمیر کو ضرورت بھی ہے, لہٰذا وزیر امور کشمیر اب ذرا باقی اضلاع میں بھی جائیں گے. ایک اچھی شروعات ہے. راٹھور صاحب سیاسی عمل ہے اور اس کی اشد ضرورت تھی کہ آزاد کشمیر میں ایک جو ماحول یعنی گزشتہ 30 ماہ میں انور اللہ کی وجہ سے جو ایک ماحول میں خرابی پیدا ہوئی تھی, اب اس اثر کو ظاہر کرنے کے لیے ذرا سب مل جل کر یعنی سب کریں گے تو حالات میں بہتری آئے گی. اچھا اعجاز بھائی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لیپ ٹاپ تقسیم کر چونکہ آپ ناقد رہے ہیں پاکستان میں مسلم لیگ نون
کی حکومت کے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے نون لیگ کا گراف آزاد کشمیر میں بہتر ہوگا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف لیپ ٹاپ تقسیم کرنے سے تو بہتر نہیں ہوگا، لیکن شروعات اچھی ہے ویسے آزاد کشمیر میں۔ بیسکلی تو یہ الیکشن کمپین آنے جی، ورنہ یہی لیپ ٹاپ نون لیگ کی مرکزی حکومت سندھ میں کیوں نہیں تقسیم کر رہی، یہ کے پی میں کیوں تقسیم نہیں کر رہی ہے، بلوچستان میں کیوں تقسیم نہیں کر رہی؟ آزاد کشمیر کو فوکس انہوں نے اس لیے کیا ہوا ہے، گلگت بلتستان اور اس کو کہ وہاں الیکشن آ رہے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ان کو یہ گنجائش پیدا کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ اسکولوں اور کالجوں کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اداروں کے جو تعلیمی اداروں میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کی بھی اگر اہلیت اور کرائٹیریا پورے اترتے ہیں تو یہ لیپ ٹاپ دینے چاہیے۔ یہ ایک اچھا ہے، اور صرف کوٹلی میں نہیں باقی ضلع میں بھی جانا چاہیے ان کو، اور آزاد کشمیر میں یہ اچھا ہے۔ ویسے جب الیکشن آتے ہیں تو ایک طرف جو مقامی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے فنڈز خرچ کر کے لوگوں کے کام کراتی ہے، کوئی ٹوٹی بجلی کھمبے کا لوگوں کو سہولت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے مفادات ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ بھی اپنے جو فیڈرل ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے اس کے تحت آزاد کشمیر جی بی میں کام کرتی ہیں، تو لوگوں کے لیے ایک سہولتیں نکل آئیں گی۔ لیکن 3-4 بڑے منصوبے جو ماضی میں مسلم لیگ نون اعلان کرتی رہی ہے، ایک M3 منصوبہ، ایک ایسی سڑک جو منصرے سے لے کر مظفر آباد سے گزرتی ہوئی سیدھی دریا جہلم کے ساتھ ساتھ میرپور اور منگلہ سے باہر نکلی گئی، اگر یہ سڑک بنا جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے 10 میں سے 8 ضلع اس سڑک کے ساتھ بالکل ٹچ ہو جائیں گے، اور ہمارے یہاں ایزی ایکسیس آزاد کشمیر میں دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دوں، پچھلے دنوں ہمارے ہاں اپنے بھی جا رہا ہے، جب انٹری پوائنٹ بند ہوتے ہیں تو لوگوں کے لیے انٹری یا ایگزٹ مشکل ہو جاتی ہے، لیکن کوالہ میں کے پی والوں نے ایک مظاہرہ کیا اور آزاد کشمیر میں 3-4 اضلاع کی انٹری بند ہو گئی تھی پاکستان کی طرف۔ تو اگر یہ اس طرح کے کام کرے، یہ سڑک بن جائے تو آزاد کشمیر کے ان 8 اضلاع کو بیک وقت ایک نہ صحیح دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 8 راستے میسر آ جائیں گے پاکستان میں داخل ہونے والے۔ اسی طرح اور کچھ چند بڑے پروجیکٹ ہیں جن پر اگر نون لیگ فوکس کرے تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی نون لیگ، ویسے تو نون لیگ کی آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر میں پہلے سے پوزیشن ایک اچھی ہے، مضبوط ہے، ماضی میں 2-3 بار یہ حکومت کرتی رہی ہے، اور نواز شریف تو ویسے بھی پاپولر سیاسی لیڈر ہیں، اور اس وقت عمران خان اور وہی 2 دستیاب سیاسی لیڈر ہیں جن کو پاکستان میں پذیرائی بھی ہے، اور آزاد کشمیر میں ڈیفینیٹلی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے فائدہ ہوگا، اور یہ صرف لیپ ٹاپ تقسیم کی حد تک نہ رکھیں، کوئی بڑے 1-2 پروجیکٹ دے جائیں جس سے آزاد کشمیر کو لانگ ٹرم فائدہ ہو جائے۔ اچھا راجہ کفیل صاحب، اب ہم بات کریں گے کہ پونچھ ڈویژن میں عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما عمر نذیر کشمیری نے ہڑتال کا اعلان کیا تھا 16 دسمبر کو ہڑتال۔ اس سے قبل وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور گئے بھی راولہ کوٹ، انہوں نے ملاقات نہیں کی۔ کھائی گلا جب جلسہ ہوا تو کہا جاتا ہے کہ عمر نذیر کشمیری بھی وہاں موجود تھے، اور بعض لوگوں نے کوشش کی کہ ملاقات ہو جائے اور کوئی بات چیت ہو جائے، لیکن انہوں نے نہیں کی، اور پھر انہوں نے ہڑتال کی، اور اب خبر ہے کہ ان کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے۔ یہ مطالبہ کہا جاتا ہے کہ صرف لوڈ شیڈنگ کا تھا، بجلی کا تو کیا ایک تو راٹھور صاحب کہ میں ابھی 2 دن رہا ہوں باغ میں، ایک بہت افسوس بات یہ ہے کہ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے 15 16 گھنٹے کی، یعنی بجلی جاتی ہے تو اس کا کوئی شیڈول واپس نہیں ہے اس کا کوئی، تو یہ جو روش ہے وابڈا کی یا ذمہ دار لوگوں کی، تو یہ ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے۔ اور باغ میں تو یہ ہوا کہ حالیہ جو بارشیں ہوئی تھی راٹھور صاحب، اس میں ایک جو مین ٹرانسمیشن لائن ہے جس نے مظفر آباد سے باغ میں بجلی سپلائی کرنی ہے، تو وہ ایک کھمبا یعنی ٹوٹا ہوا تھا 3-4 ماہ سے۔ افسوسناک بات یہ وابڈا نے 4 ماہ ہوئے ابھی وہ کھمبا نے اس کو ریپلیس کیا یا اس کو ریپیئر نہیں کیا، یا جو بھی اس کا ہے اس کا تو ہفتے میں تو ود ان ڈیز ہونا چاہیے۔ تو اتنی مجرمانہ غفلت ہے وابڈا کی، اور اس پہ یعنی اس ایک بنیادی ایک کھمبا نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے پورے جو باغ ہے، باغ کے 2 انتخابی ہیں، یعنی متوجہ وسطی اور شرقی، اور آپ نے اگر ان کو جا کر غیر اعلانیہ 18-19 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ایک تو یہ، دوسرا ایک اچھا دوبارہ یعنی حکومت نے بروقت اس میں مداخلت کی، اور ہم بار بار یہی کر رہے تھے۔ فیصل ممتاز راٹھور انتہائی متحرک نوجوان ہیں، اور ان کو شوق بھی ہے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات میں شامل بھی رہے، یہ سارے معاملات سے فیصل راٹھور آگاہ ہیں، تو لہٰذا ان کو ایزیلی بہت آسانی سے ہینڈل کرے گا۔ ان کا پہلا ہوا کہ پونچھ ڈویژن میں جو کل ہڑتال ہوئی ہے، آج اس کی انتقال جو ہوئی ہے، اس کو سموتھلی اس کا ہینڈل ہوا بہتر طریقے سے، اور جا کر انہوں نے ہڑتال کو مؤخر کیا۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ جب ایکشن کمیٹی کو بھی اس پہ لچک دکھانی چاہیے کہ جب ان کے معاملات ڈائریکٹ پرائم منسٹر لیول پہ ایڈریس ہو رہے ہیں، آج وفاقی کمیٹی بنی، میں دیکھو نا، جب وفاقی کمیٹی کے معاملات ایڈریس ہو رہے ہیں، معاملات حل کی طرف بڑھ رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، کسی سطح پر کہیں کوئی غفلت نہیں ہو رہی ہے، تو پھر جا کر آئے روز کی اس کا ڈر لانے دینا، ہڑتال کرانا، پھر اس کو جو فتح اور شکست بنانا، پھر اس سے بات پھر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر بیچ میں ایسے جو بچے جمہوریت آتے ہیں، تو لہٰذا
ایکشن کمیٹی کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے ذمہ دار لوگوں کو چاہیے کہ آئے روز کی دھمکیاں دینا، آئے روز کی ہڑتال سے یہ جو ان کی عزت احترام ملی ہے معاشرے میں پھر اس سے نقصان ہوگا ہماری یکجہتی کو. ہم دیکھو نا جو انور اللہ کی پالیسی سے جو آزاد کشمیر کے عوام پاکستان کے عوام کے درمیان دیکھو آزاد کشمیر کا الگ کوئی ریاست تو نہیں ہے نا. دیکھو ہمارے جب سارے معاملات پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہمارے رضا کرنا معاملات ہیں، اور جب ایسے معاملات میں جب آئے روز کی ہڑتالیں ہوں گی، پھر جو اس میں سے ایک کوئی اس طرح کی مطلب کوئی ناخوشگوار واقعہ آ جائے راٹھور صاحب، تو پھر اس کی قیمت کون چکائے. تو لہٰذا ایکشن کمیٹیوں کو بھی وقت دینا چاہیے، اس موجودہ حکومت کو وقت دینا چاہیے. کابینہ آج دیکھو کابینہ کے اجلاس ہم اس پہ الگ سے بات کریں گے، اور کابینہ اجلاس میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد کو اس کے اوپر تفصیل سے بحث ہوئی ہے، تمام سیکرٹریز نے بریفنگ دی ہے. تو لہٰذا جب یہ سارے معاملات آئینی قانونی طریقے سے معاملات حل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حل ہو رہے ہیں معاملات، تو لہٰذا ایکشن کمیٹی والوں کو بھی سب کو عمر نذیر کشمیری، شوکت نواز میر سمیت سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہم سارے کشمیری اکٹھے ہیں، یہ سارے مسائل کو یہ کوئی ایکشن کمیٹی کو، یہ تو عوام کے مسائل ہے نا. تو لہٰذا سب کو مل جل کر ماجرائی سے بچنا چاہیے. ہم نے سیاسی کشیدگی سے آزاد کشمیر کو نکالا ہے. جو وہاں کے ماحول خراب ہوا تو ہم آزاد کشمیر کو اس خراب ماحول سے نکال کر واپس بھائی چارے پہ لانا ہے. اس بھائی چارے پہ واپس لانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو دھمکیوں سیاست سے نکلے، یہ آئے روز کی ہڑتالوں سے نکلیں، اور حکومت کو مناسب وقت دیں تاکہ معاملات سموتھلی حل ہوں. حکومت نہیں چل رہی، اگر نہیں چلے گی پھر دیکھا جائے گا نا. جب کوئی ہٹ جیسے اگر حکومت کہتی ہے ہم یہ کام نہیں کریں گے، جب اگر کوئی وزیر اعظم کہتا ہے، کابینہ کہتی ہے، کوئی حکومت کا ذمہ دار کہے کہ ہم یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتے، پھر بات ہے. تو جب ہو رہے ہیں تمام چیزیں پائپ لائن میں، تو لہٰذا ایکشن کمیٹیوں کو اس طرح کے اقدامات سے پھر غلطی ہو جائے گی. پھر ظاہر آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں بیٹھے لوگ ہیں، ظاہر اسلام آباد کی بیٹھی جو مطلب بیوروکریسی ہے، تو وہ اسی پوائنٹ پہ آئے گی. آپ کو یاد ہے کہ فیصلہ ہو گیا تھا آپریشن کرے، وہ تو اللہ کا لاکھ شکر ہے. یعنی پاکستان کی سیاسی قیادت میں وزیر اعظم پاکستان ہے، صدر آصف علی یعنی زرداری صاحب نے، آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل آرمی چیف نے، سب نے مل جل کر آزاد کشمیر کو بحران سے نکال دیا. تو لہٰذا دوبارہ آزاد کشمیر کو بحران میں ہم نے نہیں دھکیلنا. یہ ایکشن کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے، سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، سیاسی جماعتوں کو. تو ہم نے مل جل کر جب سارے معاملات ایڈریس ہو رہے ہیں تو حکومت کو وقت ہے تاکہ یہ سارے معاملات حل ہوں، آئین قانونی دائرے کے تحت حل ہوں. تو ظاہر سب کی خوشی ہے تو کہ بجلی کا مسئلہ حل ہوگا، بجلی کے غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ ختم ہوگا تو سب کو فائدہ ہے، حکومت کو، اپوزیشن کو، تاجروں کو، سب کو فائدہ ہے. جب سب لوگ ہمارے مسائل سارے سانجھے ہیں، سب کو مل جل کر چلنا چاہیے اور اس میں ماجرائی نہیں ہونی چاہیے. راٹھور صاحب اچھا اعجاز بھائی صاحب، جس وقت آزاد کشمیر میں بجلی سستی کی گئی تھی 3 روپے 5 روپے 6 روپے یونٹ، اس وقت آزاد کشمیر میں استعمال تھا 350 میگا واٹ کا روزانہ کا استعمال تھا. اور اب کہا جاتا ہے، اور گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ بجلی زیادہ جو ہے نا استعمال ہوتی تھی پہلے، اور اب سردیوں میں بھی بجلی اب 650 میگا واٹ استعمال ہو رہی ہے. تو یہ جو مطلب ایک گھر میں جہاں پہ 1 ہیٹر چلتا تھا اب وہاں پہ 4 ہیٹر چل رہے ہیں، گرمیوں میں AC کا یہ حساب ہے. تو یہ جو لوڈ مینجمنٹ کا ہے، یہ عوام کو بھی تو ذرا شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا. لوڈ اتنا زیادہ دیکھیں خراب ہوتی ہے بجلی یا کوئی ٹرانسفارمر جلتا ہے تو لوڈ پڑتا ہے. راٹھور صاحب، یہ وابڈا ہو یا آزاد کشمیر محکمہ برقیات بنیادوں پر کمرشل ادارے ہیں اور یہ لوگوں کے ساتھ مل کر کاروبار کرتے ہیں. 300 میگا واٹ کی بجائے 600 میگا واٹ ہے، تو اگر جو بل نہیں دیتا اس کی بجلی کٹ جانی چاہیے، اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی بل دیتا ہے تو وہ 800 یونٹ استعمال کرے. اس سے حکومت کو میں سمجھتا ہوں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نہیں، جب میری بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے معاہدہ کہاں کیا ہے کہ آپ ہر گھر 100 یونٹ ہی بجلی استعمال کرے گا، آپ اس سے زیادہ اس کو نہیں دیں گے. یہ معاہدہ تو کوئی نہیں ہے، یہ کمرشل ادارہ ہے، کمرشل ادارے. لیکن ایک چیز ہے نا، میری بات سنیں، ایک لوڈ کے لیے ایک کیپیبلٹی ہے، تاروں کی، سسٹم کی، انفراسٹرکچر کی کیپیبلٹی ہے. یہ سنیں ہڑتال کیوں ہوئی ہے. آج سے 4-5 مہینے پہلے ایک بجلی کا ایک ٹاور گر گیا تھا جس کی ظفرآباد سے لائن آ رہی ہے. یہ حکومت اس کی کیپیسٹی حالت یہ ہے، کیپیبلٹی کی حالت یہ ہے کہ 6 مہینے میں 5 مہینے میں وہ ٹاور مرمت نہیں کر سکی. لوڈ شیڈنگ وابڈا جس کا بھی تھا، وابڈا آزاد کشمیر کو دودھ میں گرا ہے. اب انہوں نے دھمکی دی، انہوں نے کہا کہ ہم ہڑتال کریں گے. 14 دسمبر کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی، 3 ہفتے پہلے دی. آزاد کشمیر حکومت کو چاہیے تھا. یہ کس نے دی؟ یہ پنچ ڈویژن والوں نے. کس نے دی؟ عمر نذیر کشمیری صاحب نے. عوامی ایکشن کمیٹی. عمر نذیر کشمیری صاحب نے. عوامی ایکشن کمیٹی. سر وہی ہے نا، عمر نذیر نے ذاتی حیثیت سے نہیں،
पुंछ के अवामी एक्शन नुमाइंदा उसका कौन है नुमाइंदा पुंछ में? वो नुमाइंदा उमर नज़ीर कश्मीरी है। उमर नज़ीर कश्मीरी साहब मेरी बात सुने, बनी हुई है। ये नहीं जो वहाँ पे जो कॉल दी या वहाँ पे पुंछ में वो है, मुझे ये बताएं कि क्या वो वफाकी वज़रा के साथ नहीं बैठे 2-4 रोज कबल मीटिंग हुई, वहाँ पे इन्होंने क्यों बात की? वफाकी वज़रा के साथ इन्होंने वायदा किया था कि आज़ाद कश्मीर को जिस तरह मर्जी नहीं बात कर रहे हैं, टावर गिरा हुआ 4 महीने से टावर नहीं लगाया जा रहा। वहां तो हुई है बात आज़ाद कश्मीर में। जब उन्होंने ये किया तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को या वफाकी नुमाइंदों को चाहिए था कि इनको बैठकर एंगेज करते और 14 दिसंबर से पहले इनसे बात करते। उमर नज़ीर साहब को नहीं चाहिए था कि उनको एंगेज करते, वहां पे उन्होंने बात नहीं की और उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने प्रेस के जरिए वीडियो मैसेज जहां पे बैठे टेबल पे बैठे आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के जरिए आगाह किया उनको कि लोड शेडिंग का दौरानिया दिन ब दिन बढ़ रहा है और लोड शेडिंग नहीं ब्लैक डाउन कर रहे हैं, आप गैर बिजली बंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद 350 से 650 में चली गया बिजली की खपत, नहीं लोड शेडिंग करने के बावजूद 350 से 650 में चली गई। देखो ना कमर्शियल इदारा है, आप ये चाहे तो आटा ज्यादा खाएं या सस्ता खाएं, पाबंदी तो नहीं दी जा सकती। आप पैसे देकर लेते हैं बिजली, या तो फ्री में गवर्नमेंट ने वायदा किया पाकिस्तान में जो बिजली 60 रुपए यूनिट है वहाँ पे आप 3 रुपए यूनिट ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये तो वायदा करने वालों को सोचना चाहिए। नहीं वायदा इन्होंने वायदा किस तरह हुआ, वायदा किस तरह हुआ? पूरे आज़ाद कश्मीर का निजाम जाम करके ब्लैकमेल करके हुआ ना वायदा। हुकूमत पाकिस्तान की ये हुकूमत क्यों इतनी कमजोर है कि ब्लैकमेल होती है लोगों से? इसका मतलब जब आप पूरी सड़कें जाम करेंगे कि इसके पाँव कमजोर हैं। आपने 3 रुपए जब वायदा किया तो लोगों के साथ ये तो नहीं कहा था कि 100 मेगावाट। सर जब आप मेरी बात सुने, आप ये फूल लेने के लिए जब बाजार में जाते हैं 5000 का भी एंड्रॉइड फोन आपको मिलेगा और 5 लाख का भी। आप कहें कि फोन मुझे 5000 का दो, लेकिन उसके फीचर 5 लाख वाले, ये तो नहीं हो सकता ना। 5000 में आपको 5000 वाले कल मायदा ये हुआ है कि 25 तारीख तक ये खंभा मुकम्मल करेंगे वो टावर। 25 तारीख तक शहरों में 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग होगी और देहातों में 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग होगी। 25 तारीख को जब मरम्मत मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद इस ट्रांसमिशन लाइन के मुतल्लिका जो इलाके होंगे वो तकरीबन उनको मुस्तस्ना कर दिया जाएगा लोड शेडिंग से। इसी दौरान अगर कोई दरमियान में कोई नागानी हालात आ जाती है, ब्लैकआउट हो जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है, उसकी कोई पाबंदी। अब ये काम करने वाला तो पहले भी कर सकते थे। ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर भर में घूम फिर करे अपने कारकुनों से सियासी मुलाकात कर सकती है, तो रौलाकोट में जाकर लोगों से मुलाकात नहीं कर सकती। पहले तो चीफ एग्जीक्यूटिव अनवर उल हक था, उस वक्त तो अवामी एक्शन कमेटी अनवर उल हक करती थी। आज से जब 3 हफ्ते उन्होंने दी, उस वक्त यही हुकूमत थी मुजफ्फराबाद में। फैसला सर 1 महीना हुआ फैसला राठौर का हुए, और जी आप 4-5 माह की बात कर रहे हैं। 4-5 माह तो खंभा गिरा था ना, वो 4 महीने हड़ताल का ऐलान कब किया उन्होंने? आज से 2-2.5 हफ्ते पहले किया था ना, तो 2-2.5 हफ्ते ये अनवर उल हक के दौर में क्यों नहीं किया उन्होंने? अनवर उल हक के दौर में तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा काम कर दिया था ना, जब सारा सिस्टम जाम हो गया था। उसी के तहत तो 5 माह पहले जब खंभा गिरा, 1 महीना 2 महीने गुजरे, नहीं बना, क्योंकि ये अनवर उल हक के सहूलतकार थे। आप ये कहना चाहते हैं? नो सहूलतकार है, सहूलतकार नहीं है। ये हुकूमतें बुनियादी तौर पर अपना करने वाला काम करती नहीं है, ये लोगों के साथ ठगी करती हैं। उस ठगी का नतीजा ये निकलता है कि जब लोग गुस्से में आते हैं तो दबाव में आकर ठगी की आप बात करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। गुज़श्ता रोज डीजल सस्ता हुआ 14 रुपए। हाँ जी, क्या अवामी एक्शन कमेटी में नहीं, अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबे करना इनका काम है, नहीं मुतालबे कौन कर रहा है? अगर इस काम में रुकावट बने अगर तो ये आप एक खंबा लगवाने के लिए अवामी एक्शन कमेटी पूंछ डिवीजन में हड़ताल कर सकती है, तो किराए कम करने के लिए नहीं कर सकती अवामी एक्शन कमेटी तो नहीं लगा रही, क्योंकि यहाँ पे ये खंबा लगवाना लोगों को रिलीफ पहुंचाना रियासत की जिम्मेदारी है और अवामी एक्शन नहीं, ये भी तो रियासत की जिम्मेदारी है। मुझे ये बताएं कि अवामी एक्शन कमेटी का ये काम नहीं बनता कि वो मुजाहरा करे हुकूमत के खिलाफ की किराए कम करें। वो इसलिए किराए कम नहीं करवाने का मुतालबा कर रहे क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है वो उनके साथ बैठी हुई है। हुकूमत करे ना, अपने करने के काम नहीं, करे। हुकूमत नहीं, अगर अवामी एक्शन सर खंबा हुकूमत के करने का काम था, नहीं किया। गलत कहेंगे, रुकावट नहीं बन रही वो। खंबा हुकूमत के करने का काम था, नहीं लगाया, इन्होंने हड़ताल की। मुझे बताया ना, घरों के कीमतें किराए कम करना हुकूमत का काम है, नहीं करवा रहे, करें ना हड़ताल। घरों से जाकर बिजली बिल वसूल करके देना अवामी एक्शन कमेटी का काम नहीं है। इसके लिए रियासत ने अथॉरिटियां बनाई हुई है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर अवामी एक्शन कमेटी रुकावट बनती है इन कामों में तो उसको पनिश किया जाना चाहिए, उसको गलत करा दें, उसको सलाह दें, उसके खिलाफ माहौल बनाएं। जब इन रुकावट नहीं है, सजा देने के लिए मुकदमे बनते हैं तो उस वक्त ये फिर बाहर आ जाता है। जब ये गैर कानूनी काम जब भी हुआ, बिजली चोर के खिलाफ कोई बलारा, आप बिजली चोर की हमायत में आप अवामी एक्शन कमेटी को मुनशियात फरोशों के खिलाफ कोटली में इम्तियाज असलम साहब ने मुजाहरा किया। ये तो इक्का दुक्का मिसाल आप दे सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस तरह हुआ ये कहते हैं। अच्छा, मुनशियात फरोशों की हमायत में मुजाहरा कोई नहीं कर सकता सड़कों के ऊपर।
किसी घुमा फिरा कर किसी और तरीके से किया जा किया सकता गया है, है। चले लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह अच्छा आप चले छोड़ें इस बात को, ये इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करेंगे, इस अगले बात प्रोग्राम में करते अगले रहेंगे, डिटेल आप से थोड़े करेंगे। जज्बाती हो गए। ना अच्छा मैं जज्बाती नहीं, देखे ना अब हम एक्शन कमेटी तो नहीं, ठीक काम वो कर रही है दूध ना, की धुली है ना, हुकूमत अपना काम करे तो नहीं हम नहीं एक्शन कमेटी रुकावट मतलब डाले तो हम गलत जो कहेंगे। खंबा लगाना लगवाना हुकूमत का काम है, नहीं, रियासत का काम है। और हड़ताल करना लगे हड़ताल तो करना नहीं, आवाज उठाइए ये उन्होंने, नहीं, आवाज उठाना उठाना चाहिए था। अवामी एक्शन कमेटी का गलती अगर की वहाँ पे काम निशानदेही की है उन्होंने निशानदेही तो का जब काम है। किराए कम नहीं हुए पेट्रोल डीजल कम होने के बावजूद तो ये भी अवामी गाड़ियों को एक्शन रूट कमेटी परमिट का किसने काम। जारी किया? हम एक्शन कमेटी सर, नहीं, हुकूमत ने जारी किए हुए नहीं हैं। तो खंबे भी तो सड़कों हुकूमत नहीं पर टैक्स लगवाने कौन ना लेती है? हुकूमत सर, लेती है, खंबे हमने के लिए एक्शन मुजाहरा कमेटी हो की। सकता है तो किराए कम करने के लिए क्यों नहीं? चलो हम तमाशे आगे में ऐसे नहीं लग अगले रहा। पॉइंट चलें अगले अच्छा पॉइंट अब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की सियासी कमेटी की जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई है, उसमें अहम अमूर आए ज़ेर बहस आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से, टिकटों की तकसीम के हवाले से, इसके बारे में आपके पास क्या खबर? देखिए राठौर साहब, ये मुस्लिम लीग नून की यानी दूसरी आला सतह मीटिंग थी। एक तो लाहौर में नवाज शरीफ की ज़र सदर इजलास हुआ जिसमें ये यानी सारी ये सियासी कमेटी गई थी जो शहबाज शरीफ ने आई हुई है, और उसकी जो लाहौर मीटिंग के फॉलोअप में ये जो परसों इस्लामाबाद में इजलास हुआ शहबाज शरीफ की ये जो मियां नवाज शरीफ साहब से लाहौर में मुलाकात हुई, लाहौर के उस मुलाकात के बाद Follow-up फॉलोअप में ये। मीटिंग है। हाँ, इसमें आज़ाद कश्मीर से शाह गुलाम कादर, फारूक अदर साहब, तारक फारूक, मुश्ताक मनाज साहब, डॉक्टर नजीब नकी और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ये शामिल थे, और इनके साथ वफाकी वज़रा और ये जो वफाकी वज़रा की इस जो कमेटी में शामिल है यानी वो लोग भी शामिल थे। डॉक्टर साहब, ये जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है ज़रा नून लीग के लिए अभी ये इसलिए चैलेंज बन गया है कि अगर अनवर हक वज़ीर आज़म होता तो शायद इनके लिए आसान था, लेकिन अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत आ गई और उसके वज़ीर आज़म हैं फैसल मुमताज़ राठौर, नौजवान आदमी हैं, मुतर्रक आदमी हैं, वो पूरे आज़ाद कश्मीर में एक एक कारकुन से वाक़फ़ हैं कि वो कोई मुमताज़ हुसैन राठौर के दौर से वाक़फ़ हैं। अभी ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म बन गए इसलिए अभी मुस्लिम नून को भरपूर तवज्जो देना पड़ रही है, वफाकी हुकूमत को भी, वफाकी पार्टी को भी, आज़ाद कश्मीर वालों को भी। इन्होंने सर जोड़ लिए कि ज़रा इलेक्शन में वक्त कम रह गया है, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती भी होना बाकी है। शाह गुलाम कादर साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन वज़ीर आज़म साहब को ख़त भी लिखा है, तो लिहाजा एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, दूसरा अभी जो आज़ाद कश्मीर में जो पार्टियों के टिकट, और जो वो हलके हैं कि जहाँ मुस्लिम नून को उम्मीदवारों की ज़रूरत है, यानी आज़ाद कश्मीर में चंद हलके हैं कि जहाँ इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो आज़ाद कश्मीर के 33 हलके हैं उसमें से तकरीबन 21 हलकों में तो मुस्लिम लीग नून के पास तगड़े कैंडिडेट है, यानी वो यानी सब के सब जीतने की पोजीशन में, यानी 33 में से 21 हलके हैं कि जिससे मुस्लिम लीग नून जीतने की पोजीशन में है, यानी बिल्कुल 1-to-1 मुकाबला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और हर हलके में पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला हो रहा। अब फ़र्क आ गया है कि पीपल्स पार्टी आ गई हुकूमत में, उनके पास वसाइल आ गए, आज़ाद कश्मीर के वसाइल हैं, वज़ीर आज़म मुतरक है, पूरी इस जहाँ जद्दारी होश मत जो मॉनिटरिंग कर रही है। अब ये सारी चीज़ें देखते हैं मुस्लिम नून को भी उन हंगामी बुनियादों पर इजलास हो रहे हैं, तो जो शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत इजलास हुआ है उसमें भी एक तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर के जितने हलके हैं माजरीन हलकों समेत कि उम्मीदवारों का फाइनल किया जाए कि ताकि हम उनको यानी उनको सहूलतकारी की जाए, और उसमें अभी इनको तरक्याती स्कीमें भी देनी है, ये भी हुआ सारा कि ताकि आप उम्मीदवार फाइनल करें ताकि वो उम्मीदवार आगे जाएंगे। वो उन्होंने उम्मीदवारों नहीं उम्मीदवारों में पहले अभी तो कंपेन तो बहुत अगला सर उम्मीदवारों ने स्कीमें देनी है ना, क्या उसको कौन से तरक्याती मसाइल हैं, किस किस हलके में क्या मसला है। तो लिहाजा अभी जो कल के इजलास में ये हुआ कि शहबाज शरीफ ने यह कहा, वहाँ ज़रा वफाकी वज़रा मौजूद थे कि भाई आप उम्मीदवारों को फाइनल करें, फाइनल करने के बाद ताकि हम वफाकी हुकूमत उनको सपोर्ट करे, तो लिहाजा इसीलिए उसने 31 दिसंबर हुकूमत आज़ाद कश्मीर में मंसूबे दे सकती है, बिल्कुल स्पेशल दे सकती है, इससे पहले भी देती रही हैं, इससे पहले दे रही हैं। तो ये कोई कैश पैसे नहीं होता राठौर साहब के आप किसी को उठा के पैसे। फिर आपको राठौर साहब याद है कि ये जो वफाकी पार्टियाँ होती हैं इनके पास ऐसे मुखय्यर हज़रात मौजूद हैं, यानी जिस तरह आपने इशारा दिया है ना, तो कैश पैसों वाले भी होते हैं, मुखय्यर हज़रात होते हैं ना जिनको ओबलाइज किया होगा, यानी को पंजाब मतलब देखो ऐसे बेशुमार लोग हैं राठौर साहब ना, आप तो सियाने आदमी हैं, ऐसे पूरे पंजाब में, इस्लामाबाद में, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में नून लीग के पास ऐसे दर्जनों हाल लोग हैं कि जो 10-10, 15, 20 करोड़ रुपये दे सकते हैं एनी टाइम। तो लिहाजा नून लीग ने इलेक्शन को फोकस किया हुआ है, और खुशकिस्मती है कि ये आज़ाद कश्मीर में उनके पास बेहतरीन टीम है, तो ये बहुत शानदार मुकाबला है। अभी मुकाबला इलेक्शन राठौर साहब किसका है, ये आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन है को शाह गुलाम कादर चौधरी, यासीन साहब, ये लोगों का मुकाबला तो नहीं है आपस में, ये मुकाबला किसका है, इधर से नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का,
ادھر بلاول بھٹو زرداری کا مقابلہ ہوگا نا. اور نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے یہ مڈ ٹرم الیکشن ہوگا, مڈ ٹرم اور ریفرنڈم, یعنی یہ ریفرنڈم ہوگا پاکستان کے آنے والے الیکشن سے. یہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے یہ اس بات کو ثابت کرے گا کہ آزاد کشمیر کے عوام نے اگر مسلم لیگ نون کو حکومت دلا دی, اس کا مطلب ہے کہ لوگ پاکستان کے لوگ, جی بی کے لوگ, سندھ سارا پورا پاکستان یہ مسلم نون کے ساتھ ہے. تو لہٰذا نواز شریف کے اس حکم لاہور کے اجلاس کے بعد شہباز شریف, وفاقی وزراء, یہ ابھی سارے افراتفری مچ گئی ہے نا. نواز شریف صاحب نے حکم جاری کر دیا ہے نا کہ مجھے آزاد کشمیر حکومت چاہیے. اب ایک طرف ادھر سے آگے نواز شریف صاحب ابھی یعنی وہ دیکھنا 3-4 دنوں کے بعد, ہفتے بعد, 10 دن کے بعد زرداری صاحب بلائیں گے اجلاس, بلاول بھٹو بلائیں, وہ کہنے مجھے چاہیے حکومت. تو یہ سخت کمپٹیشن ہوگا, لیکن مزے کا الیکشن ہوگا. کیا یہ دو بڑی جمہوری حکومتوں کے درمیان ہوگا. تو دونوں اس بار حکومت میں ہی ہیں, دونوں حکومت میں, ایک وفاقی حکومت ہے, دوسری آزاد کشمیر کی حکومت ہے. اور ادھر زرداری صاحب ایوان صدر میں, یعنی شہباز شریف ایوان وزیر اعظم میں, زرداری صاحب ایوان صدر میں, مقابلہ ایوان صدر وزیر اعظم کی طرف. اعجاز بھائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس طرح سے فعال رول ادا کر سکتی ہے آزاد کشمیر میں جس طرح پیپلز پارٹی کرنے کی پوزیشن میں ہے, کیونکہ ان کے پاس آزاد کشمیر کی حکومت ہے جبکہ نون لیگ تو پوزیشن میں بیٹھی ہے آزاد کشمیر میں؟ میری رائے اس میں راٹھور صاحب یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے سیاسی اجلاس ہوتے ہیں ان میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. نون لیگ آزاد کشمیر ہو یا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہو, یہ بنیادی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی شاخیں ہیں. تو ان کی مرکزی قیادت ادارہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے, وہ اجلاس کرے جو مرضی کرے ادارہ, اس میں کوئی کسی کو اعتراض والی. لیکن یہ وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے اجلاس کی صدارت شہباز شریف کریں یا زرداری صاحب کریں یا نواز شریف صاحب کریں, اور نیچے آزاد کشمیر میں الیکشن لڑنے والا ایک گروپ بیٹھا ہو, تو پھر لوگ کیا تاثر لیں گے کہ آپ تو پلان کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں دھاندلی اور مداخلت اور اس طرح کی چیزوں کا. دیکھیں نا, یہ اس طرح کی چیزوں تصویریں بے شک نہ آئیں, جی ہم 10 سیٹیں لے کر چلیں گے یہاں سے, تو عوامی ایکشن اسی سے ایک مسائل پیدا ہوئے تھے آزاد کشمیر میں. آپ کو پتا ہے وہ جو ایک بیان آیا تھا یہ ادھر ہوٹل میں 6 ماہ گزرے اس میں, اور آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی والوں کو موقع مل گیا تھا اور آزاد کشمیر میں سارا ماحول خراب ہوا ہے. اب بھی یہ جو ان کے اجلاس اور ان کی تصویریں جاری ہوتی ہیں, پاکستان کی کرتا درتا پاکستان کی چیف ایگزیکٹو جن کے پاس ایگزیکٹو کے اختیارات, مالیاتی اختیارات سارے ہیں, اور وہ آزاد کشمیر کی الیکشن کمیٹی سیاسی کمیٹی کا اجلاس بلا کر ظاہر ہے وہ کیا وہاں تو یہی ہوا ہوگا نا, آزاد کشمیر کے اندر فنڈز تقسیم ہوں گے, وفاق کے فنڈز لگیں گے, ایک طرف آزاد کشمیر کے لوگوں کے فنڈ لگیں گے, پیپل پارٹی تقسیم کرے گی, ایک طرف وہ کرے گی, لوگوں کے کام ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن سیاسی کارکنوں کے ہاتھ کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی آ جائے گا. انہی چیزوں پر تو یہ ساری تباہی بربادی ہو رہی ہے. میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے اجلاس جو ہو رہے ہیں یہ اجلاس قطعی سیاسی ہیں بالکل, یہ اس طرح اجلاس ہوتے رہے ہیں, ظاہر ہے ہم ان پر کیا اعتراض کریں غور کریں, لیکن اس طرح کی جو آئے روز تصویریں جاری ہوتی دیکھیں نا, نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو اجلاس ہوا تھا اس کو آزاد کشمیر میں اچھی نقطہ نظر سے, اچھے پیغام کے اس نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے. آج کا جو اجلاس ہے اس کا رد عمل آپ کل سے چیک کر لینا کہ وزیر اعظم پاکستان کا نہیں ہونا چاہیے بالکل. چیف ایگزیکٹو پاکستان کو, پاکستان کے سیاسی لوگ, پاکستان کی مسلم لیگ کی سیاسی ٹیم اس کی قیادت کرے, اجلاس ایک بار نہیں 10 بار بلائے, کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. لیکن جب یہ وزیر اعظم پاکستان بلائیں گے یا وزیر اعلیٰ پنجاب بلائیں گی تو اس کا مطلب ہے پنجاب میں 10 سیٹوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں آپ. وزیر اعظم پاکستان بلائیں گے تو آزاد کشمیر کی 33 سیٹوں پر اثر انداز ہونے والا تاثر ابھرے گا. اس لیے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. یہی چیز ماحول خراب کر رہے ہیں آزاد کشمیر اور جی بی میں. اچھا راجہ کفیل صاحب, ابھی اعجاز بھائی صاحب نے بات کی کہ پنجاب کی 10 سیٹوں کی یا مہاجرین کی 12 نشستوں کی, عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبے پر فیصل راٹھور صاحب نے حکومت سنبھالنے کے بعد بہت سارے مطالبوں پہ پیش رفت ہوئی ہے, ہیلتھ کارڈ پہ بھی ہو رہی ہے, لیکن مہاجرین والے مطالبے, مہاجرین کی سیٹوں کے خاتمے کے حوالے سے جو کمیٹی بنی تھی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور الیکشن دن بدن نزدیک آتے جا رہے ہیں. دیکھ راٹھور صاحب, یہ مطالبہ تو رکھ دیا گیا اور مطالبے کو مانا بھی ظاہر ہے. مظفر آباد میں جو اعلیٰ سطحی وفاقی کمیٹی گئی تھی اس وقت ہمارا بھی موقف تھا کہ ظاہر یعنی سب کی رائے گئی تھی کہ ظاہر کوئی ایسا میکنزم ہو کہ جب جو آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن ہے جب اس کی جورسڈکشن میں یہ علاقے نہیں ہے یا اس کا اثر و رسوخ نہیں ہے. لیکن ابھی اس کے بعد جو رد عمل ہوا کون سا والا, جو پارس سے کشمیر کو حریت کانفرنس کا, مسئلہ کشمیر سے کشمیر مہاجرین کا, اس دن آپ کو یاد ماجد خان ہمارے پاس سے میری اور اعجاز اعوذ صاحب کی نشست ہوئی اور اس نے ایسی گفتگو کی اس وقت کے جو اکابرین تھے کون سے والا, یعنی 40 کی دہائی میں 50 کی دہائی میں جو اس وقت کے کشمیری تھے, وہ ساری جو ایلیٹ کلاس تھی, وہ جو لوگ تھے سارے پڑھ لکھے, وہ پارس سے مہاجر آئے ہوئے تھے, انہوں نے آ کے لیڈ کیا تھا ابتدائی میں آزاد کشمیر کو, آزاد کشمیر کے نظام کو, آزاد کشمیر کی سیاست کو. تو ظاہر ایک دم آپ ان لوگوں کو, مہاجرین کشمیر یہ دراڑ ڈالنے کی کوشش تھی اور اس کا رد عمل ہوا.
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر لیڈرشپ کو، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے، غلط تھا صحیح کسی نے غلط رکھا، تو جب یہ 78 سالوں سے چلتا آ رہا ہے، ابھی آپ کریں گے تو ابھی دیکھو حریت کانفرنس کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. حریت کانفرنس تو اس میں مہاجرین ایشوز تو بینیفیشری نہیں ہے نا. یا جو پارک کا یعنی وہ سری نگر کا لوگ ہیں، ان کا اس مہاجرین ایشوز سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک دم وہاں یہ اثر پڑ گیا، وہاں یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، جو سیز فائر لینڈ کے اس طرف ہیں، شادیوں کو ہمارے خلاف ہیں. یعنی یہ کیسے ہم کو اللہ کریں. میرے ساتھ یوسف نسیم صاحب نے بات کی ہے، صفی صاحب نے بات کی، حریت کانفرنس سے کہا یار یہ کیسے ہو گیا آپ لوگوں نے، آپ کو ہم ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. دیکھو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہاں جو یعنی کون سا کوٹا ہے، کون سے بینیفیشری ہے، کوئی ایم ایل اے آتا ہے لائق ہے نہیں، وہ یہ کرے گا اس سے ایک ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے ہندوستان فائدہ اٹھائے گا. وہ جو ہمارا مقدمہ، ہمارا کیس کمزور ہو رہا ہے، اسی کی بنیاد پر جو وفاقی حکومت ہے، وفاقی ادارے، وہ پھر الرٹ ہوئے کہ یار یہ جو مطالبہ رکھا گیا ہے یار اس کو. لیکن ابھی کیا یہ اعلیٰ سطح کمیٹی ہے، آئینی کمیٹی ہے، تو کمیٹی نے سب کا جائزہ لینا ہے. اگر تو کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ موجودہ حالات میں یہ غلط ہے، صحیح، اس میں ہم پڑھتے نہیں ہیں، آئینی ہے غیر آئینی، ہم ایک الگ بحث ہے، جوریسڈکشن آتی ہے نہیں آتی ہے ایک الگ بحث ہے. لیکن موجودہ کیا ہے، موجودہ جس حالت میں جو تحریک آزادی کشمیر جہاں پہنچا ہوا ہے، یا جو مقدمہ کشمیر ہے جہاں ہندوستان کی پالیسی 5 اگست 2019 کی اقدام کی وجہ سے، یا موجودہ انور اللہ کی 30 ماہ کی پالیسی سے جو نقصان پہنچا تو اس کو مزید نقصان پہنچتا ہے، یعنی ایک امپریشن بن جاتا ہے. تو لہٰذا اس کا کوئی ایسا باوقار راستہ نکالا جائے کہ ایک تو اس میں الیکشن شفاف ہونے کی کوئی یقینی دانی کرائی جائے. جو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر ہے اس کو اس میں اپنا اختیار، آئینی اختیار مزید لینا چاہیے. لے کر کوئی ساری آل پارٹی کانفرنس، میں تو یہ کہوں گا فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو، وہ اس پر فوری طور آل پارٹی کانفرنس بلائیں. یعنی جو مہاجرین ایشوز کا معاملہ ہے بس اس کو اجرا بتاؤ، آل پارٹی کانفرنس بلائیں، پھر اس کو اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو، کوئی اس میں منع نہیں ہے، تاکہ یار اس میں یہ جو، کیونکہ اس فیصلے نے یہ کوئی ایک الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس آپ کے ایک فیصلے نے اس میں سے کوئی ایک امپریشن پیدا ہو گیا. یہ وہی بات کیا کہ جب مشرقی پاکستان الگ ہوا، پاکستان مغربی پاکستان سے بنگلہ دیش، تو یہاں جو اسلام آباد میں لوگ تھے، پنجاب کے لوگ تھے، سارے لوگ ہیں، تو انہوں نے ان کی پالیسیوں سے وہاں جو مشرقی بنگالی مجبور ہوا کامل سے الگ ہو. یعنی بنگالی کو مجبور کر دیا گیا نا، وہ ایک نفرت کی بیچ بو گئی اور ایک دوسرے کا نام سننے کی تیاری. جیسے کیسے آزاد کشمیر اور گلگت والے آپس میں گٹھے نہیں ہو رہے ہیں نا. ہم کوشش کے باوجود، ہم نے کتنی کوشش کی، ہم نے گلگت کے صحافیوں کے ساتھ ملنے کی کوشش کی، لیکن ہم گلگت اور آزاد کشمیر کو صحافیوں کو گٹھا نہیں کر سکے. دوریاں پیدا ہو گئی نا. ہم ریاست جموں کشمیر کی اکائی ہیں نا، ایک حصہ وہ ہے، لیکن ہم تمام، لیکن کیوں کی وجہ سے بنیاد ڈال دی گئی. یعنی 28 اپریل 1949 کا جو معاہدہ کراچی کی وجہ سے، یعنی جس سے گلگت الگ ہوا، تو وہ ایک فیصلے سے، اگر وہ نہ ہوتا فیصلہ نا، ایک الہ آباد، ایک فیصلے سے گلگت اور آزاد کشمیر دور ہو گئے. اب تمام کوشش کے باوجود آزاد کشمیر اور گلگت کو گٹھا آپ نہیں کر سکتے. کہ گلگت بلتستان میں لبریشن فرنٹ کا کارکن، جماعت اسلامی کا کارکن کا وہی نقطہ نظر ہے، ایک ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے. ہم تو ان کو لچک دکھا، ہم کہتے ہیں یار ابھی اس گلگت اٹھ کر آزاد کشمیر آ جائے، لیکن وہ کرنے نہیں، آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. تو ابھی جب ایک ماحول بن گیا کون سے مہاجرین اور نان مہاجرین کا، یعنی آزاد کشمیر مہاجرین کا حوالے سے، لہذا ایسا نہ ہو کہ جیسے گلگت بلتستان والے آزاد کشمیر والوں سے نفرت کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ کر کے تو ہم اپنا مقدمہ یہ جو پار کا کشمیر ہے اس کا اس مہاجرین سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. حریت کانفرنس سے کیا تعلق ہے؟ ماجد خان جیتا ہے، اکبر ابراہیم آئے، غلام محی الدین آئے، فلاں، وہ تو کبھی سسٹم سے بینیفیشری نہیں ہوئے. لیکن ان کو بھی خطرہ ہے کہ یار یہ جو ہم مقدمہ لے کے چڑھے ہیں، یہ جو 40 سال میں ہم نے جو 1 لاکھ قربانیاں دی ہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اس سے نقصان پہنچ جائے ہماری جدوں کو. لہذا ہمیں پورا یقین ہے کہ وفاقی حکومت موجود ہے، ایکشن کمیٹی کے نمائندے موجود ہیں، لہذا کوئی ایسا میکانزم بنا دیا ہے کہ ان سیٹوں کے حوالے سے کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ ہمارے کشمیر میں آر پار کے کشمیریوں کو، مہاجرین نان مہاجرین کو، ابھی دیکھو اس دن ماجد خان کے دادا، ماجد خان کے والد صاحب، اس پورے خاندان کو اس نے ہمیں تاریخ بتائی یار انہوں نے کتنی قربانیاں دی اس کے لیے. تو اب جو ان لوگوں کی قربانیوں کو آپ ایک دم کیسے الگ کریں گے؟ یعنی جن لوگوں نے اس آزاد کشمیر کو بیس کیمپ کو بنانے میں اس کا یعنی مطلب وہ سارا کردار ادا کیا، آپ اگر ایک دم سے ان کو اٹھا کر باہر نکال دیں گے تو ظاہر نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. اچھا اعجاز بھائی صاحب، آپ ناقد رہے ہیں ہمیشہ مہاجرین نشستوں کے، آپ کیا کہتے ہیں جی گفتگو راجہ کفیل صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے، کہ آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ مہاجر نشستیں ختم ہونی چاہیے، اور یہ ابھی جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر عمل درآمد ہونے کے لیے جو اجلاس ہو رہے ہیں حکومت کے، کسی بھی
कार्रवाई में नहीं देखा गया कि महाजरीन ने नशिस्तों के बारे से बात इस की पर थी? 2 बार रद्द अमल दे चुके हैं शौकत नवाज मीर साहब भी और उमर नज़ीर कश्मीरी। उन्होंने 2 टोक कहा है कि हुकूमत मायदे से बैठ रही है और लहतुलाल कर रही है माजीन सीटों पर, और हम 2 टोक ऐलान करते हैं कि अगर आईनी कमेटी बनाकर इन सीटों का फैसला किए बगैर इलेक्शन की तरफ जाने की कोशिश की गई तो हम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन नहीं होने देंगे। यानी ये 2 टोक उन्होंने धमकी दी हुई है सारी। मेरा नुक्ता ये है कि ये कफील साहब ने जो बात की है ये एक तारीखी बात है, बिल्कुल ठीक है। आज़ाद कश्मीर के सिस्टम को बनाने और चलाने में माजरीन जो पार से आए थे उनका बड़ा रोल था। इस वक्त माजरीन की शरीयत पर आज़ाद कश्मीर में कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा, ना उनके राइट ऑफ वोट पर उठाया जा रहा है जो कि प्लेबिसाइड के मौका पर होगा। उनके गैर रिहायशी होने के बावजूद पाकिस्तान के शहरों में जो सीटें मुख्तस करके उन जगहों पर जहां आज़ाद कश्मीर का कानून कोई लागू नहीं होता, इलेक्शन कमीशन का एक्सेस नहीं है, अदलिया का नहीं है, हुकूमत का नहीं है, और किसी आईनी इदारे का नहीं है, वहाँ की सीटों पर सवाल आते हैं जिस पर के। लेकिन फिर भी मैं नुक्ता ये रखता हूँ कि कमेटी बनानी चाहिए, इन सीटों को उसके सामने रखें, वो कमेटी इस बात का फैसला करे इस तरफ कि ये कमेटी 12 होंगी, कम होंगी या बरकरार रखी जाएंगी, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। 60-70 साल से हम कबूल करते आए हैं तो 5-10 साल और कबूल करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन इन सीटों पर सीरियसली सवालात हैं, आईनी और कानूनी सवालात हैं। दुनिया के किसी माशरे में इस तरह की सीटों का कोई तस्वर मौजूद नहीं है कि वो लोग आपके लिए आकर कानून साजी करें जो आपके इलाके के रिहायशी नहीं है। दुनिया में है तस्वर मौजूद है, बिल्कुल नहीं है इस तरह का। नज़ीर गिलानी साहब ने जो हवाले दिए थे, मैंने उनकी तहकीक की है, वो उस तरह की चीज़ नहीं है जो इस तरह की है। दुनिया के किसी जमहूरी माशरे में ये इस तरह की सीटें मौजूद नहीं है बिल्कुल सिरे से। अफगानिस्तान की सीटें पाकिस्तान में रखी गई थी, वो थोड़े अरसे के लिए 1 आध इलेक्शन हुए थे, उसके बाद उनको ख़त्म कर दिया गया था। और वहाँ पे जमहूरी सिस्टम चलता रहा, चल कुछ थोड़ा सा उन्होंने करदाई के दौर में 1 इलेक्शन हुए थे, जलोदाई और हाँ, तो उस तरह का दौर ही नहीं है ना वहाँ पे सिस्टम चला, लेकिन लंबी देर तक ये बरकरार नहीं रहा और अब इधर अच्छा राजफीर साहब, अब हम आते हैं काबीना के इजलास पर। आज काबीना का इजलास हुआ, उसमें अहम फैसले किए गए, जरा नाज़रीन को बताएंगे कि क्या। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि ये जो सर्कुलेशन समरी के जरिए से जो इजलास हुआ करते थे अनवर लाख साहब के, जो 30 माह में जो उसने जो ड्रामा रचा वज़ीर अपने दफ्तरों में बैठे, नहीं आप वज़ीर आज़म साहब ने अपनी जहन की इख्तरा की, जहन में सोचा कि मैं ये फैसले करूंगा, सुबह उसको लिख दिया आइटम नंबर 1 टी और मंजूरी देना, वज़ीर आज़म मंजूर दे दी और जाकर पीएस की ड्यूटी लगा कर जाकर मंजूरी जाकर मंजूरी करा दी और मखसूस फोन नंबर से अमल ड्रामा शुरू हो गया। अमल ड्रामा शुरू हो गया, वज़ीर आज़म के सहन से, एक वज़ीर के सहन से हो गया तो बाकी जो 45 वज़ीर हैं तो साइन कराते रहते थे, यानी 3-4 अमल ड्रामा उसी टाइम हो जाता था। ये देखो ना, ये फ़र्क हुआ कि आज जो फैसल राठौर साहब, वज़ीर आज़म फैसल राठौर की ज़ेर-ए-सदारत जो काबीना का इजलास हुआ, वहाँ ये मामला भी आया कि आइंदा के बाद इजलास सर्कुलेशन समरी के जैसे नहीं होगा, तो वहाँ फैसले देखो ये जमहूरी फैसला है, ये बहुत लायक तहसीन फैसला है। और हम बार बार कहते हैं कि ये फैसल मुमताज़ राठौर का बेटा है और ये काम वो करेगा, यानी उसने इनकलाबी इक़दाम उठाया। हाइब्रिड निज़ाम उसने हाइब्रिड निज़ाम से पॉलिटिकल निज़ाम में आ गया ना। आप एक हाइब्रिड निज़ाम का शिकार थे, कीमत चुकाई रियासत पाकिस्तान है, रियासत आज़ाद कश्मीर है, अब वहाँ पर फैसल राठौर का निज़ाम है ना, अब जरा उसमें से कोई बेहतरीन गाड़ी से अब पेट्रोल की गाड़ी आ गई, खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन स्पीड होगी। एक तो 30 नकाती एजेंडा था और उसमें एक तो सबसे अहम बात यह कि उसमें यह हुआ कि जो महकमे हैं ये 20 होंगे और अब इसको मर्ज किया जाएगा। हमने पिछली मीटिंग जब इनको यानी वज़रा को महकमे दिए गए तो उसमें ये मर्जर नहीं था, कौन सा ला कि जैसे पाकिस्तान में महकमे मर्ज होते हैं तो एक उसका एक नया नाम रखा जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि एक वज़ीर को आपने 10 वजारतें दे दी तो कोई महकमे तो वही है ना, आपने उस महकमे को मर्ज करेंगे तो सेक्रेटरी कम होंगे ना, उसका कोई नया नाम रखेंगे। तो पहले ये हो कि 20 महकमे यानी करने पर इतफाक़ हुआ, अच्छी बात है, बाज़ाब्ता तौर पर इसका हो जाएगा, आज इसने मंजूरी दी है। फिर जो अहतसाब एक्ट में तरमीम, ज़ाहिर ये बहुत अहम मामला था, ज़रूरी भी था। और आज यानी वज़ीर आज़म साहब ने अपने ख़िताब में कहा कि जो एहतसाब का कानून हम बनाएंगे और उसमें इंतकाम की बू नहीं है कि किसी मुखालफिन के खिलाफ जो अनवर ला करता रहा,
کس کا جنجوا صاحب کہ جی تنویر الیاس کو پکڑو جی، اس کو پکڑو چودھری فلاں یاسین کو کو پکڑو، پکڑو، نہیں فاروق دمکانا اعظم کو پکڑو۔ دمکانا نہیں ہے، اس نے کہا نہیں آئین قانون میں جاتے ہیں، اور پہلے اس کے یہ ایک اچھی بات ہے۔ پھر جو مہاجرین کی آباد کری کہ 1999 سے جو خاندان ہیں جو آزاد کے بہت قسم پرسی ہیں راٹھور یہ کو صاحب 150 روپیہ یار میں دیکھو راٹھور صاحب یہ جو مہاجرین آ گئے ہیں ہمارے پاس ہے، یعنی جو پارس سے وہ آ گئے آزاد یہ کشمیر، liability ہے۔ یعنی یہ لائبلٹی ہے۔ میں کہتا ہوں اصل معاملہ یہ ہے، اس کے اوپر بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ہم جب مہاجرین کی جو آباد کاری کریں گے۔ پھر جو سب سے اہم بات ہے کہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو معاہدے تھے، آج سیکرٹریز نے بریفنگ دی ہے کہ جس محکمے کے حکومت نے، کیونکہ وزیر اعظم نے پہلے دن ہی احکامات جاری کر دیے تھے کہ معاہدے کے اس کی روح کے تحت اس کے اوپر عمل درآمد احکامات جاری کیے تھے۔ تو آج مطلب جو سیکرٹریز نے اس کے اوپر مطلب بریفنگ دی ہے، اور سب نے اطمینان کا اظہار کیا کہ جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ جتنے بھی تھے، تو پرائم منسٹر کا بالکل سب معاہدوں پر عمل درآمد ہوگا، اور ہم اس کو کیونکہ عوام کے مسائل ہیں، عوام کے حقوق سے متعلق، تو لہٰذا اس کو۔ پھر جو پراپرٹی ٹیکس میں ساری جو صحت کارڈ کے بارے میں یہ ہوا، جو سب سے بڑا سوال ہے راٹھور صاحب، صحت کارڈ۔ جی صحت کارڈ کے بارے میں یہ ہوا کہ کیونکہ یہ انشورنس کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی اسٹیٹ لائف کے ساتھ، تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ تقریباً آخری سٹیج پہ، آخری مطلب جو آزاد کشمیر حکومت اور اسٹیٹ لائف کے درمیان، جو حکام کے درمیان جو بات چیت ہے، معاہدہ ہے، جو ایم او یو ہوگا، وہ آخری سٹیج پہ ہے۔ تو کابینہ کے اگلے اجلاس سے پہلے یہ صحت کارڈ کا معاملہ باضابطہ معاہدہ کر کے ایم او یو کر کے تو وہاں کارڈ جاری ہو جائے گا۔ ظاہر اس کے لیے پیسے مختص کرنے ہیں، پھر اس میں سے تمام مطلب جو لوگ ہوں گے، مطلب جو بینیفیشریز ہیں، اس میں سے بیچ میں آ جائے گا۔ اور پھر ایک تو سیاسی عمل ہے، ظاہر حکومت نے یعنی کابینہ وزیر اعظم کی قیادت کے اوپر بھرپور اعتماد اظہار کیا، اور سیاسی عمل، لیکن بہت شروعات ہے، یعنی ہم بار بار یہ کر رہے ہیں کہ یہ تبدیلی ہے۔ اس ایک تو فیصل راٹھور کے 30 ماہ کا یہ والا 1 ماہ کی حکومت، انوار الحق کے 30 اس کے 30 ماہ، اس کے 30 دن، یعنی آپس میں یہ حاوی ہو گئے نا، یعنی انوار الحق کے 30 ماہ کے اوپر فیصل راٹھور کے 30 دن حاوی ہو گئے، ڈومینیٹ کر گئے نا، کہ یہ ہوتی ہے عوامی۔ جتنی مرضی اس نے ڈرامہ کیے تھے، دعوے کیے تھے، جو جھوٹ فراڈ کیا تھا، وہ سارے کا سارا کھوکھلا ثابت ہوا، بے نقاب ہوا۔ تو یہ عوامی وزیر اعظم، عوامی حکومت نے بہت شاندار فیصلے کیے ہیں، تو لہذا اس سے یقین طور پہ اس کو دوسرا سنتاج اور عوام پر اس کے اثرات پہنچیں گے۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کابینہ کا جو اجلاس ہوا، جو فیصلے کیے گئے، یہ ایک بار پھر سوال وہی ہے کہ ٹورڈز کریکٹ جا رہے ہیں؟ کوئی شک نہیں ہے، کفیل صاحب نے تفصیلات بتا دی ہیں، اور ظاہر ہے ان کی تائید کی جانی چاہیے۔ اور البتہ سوالات پھر اٹھتے ہیں نا، دیکھنا راٹھور صاحب، ایک وزیر اعظم چینج ہوا ہے اور باقی کابینہ تو وہی بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا ماضی میں اس کابینہ میں شامل لوگوں نے کبھی اپنے پرانے وزیر اعظم سے سوال کیا ہوگا کہ یہ جو طرز عمل آپ نے اپنایا ہوا ہے یہ مناسب نہیں ہے؟ بلاک پروین میں فنڈ لا کر اکٹھے کر دیے، پتہ نہیں سرکولیشن کے لیے سمریاں منظور کرنے شروع کر دی، وزراء کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سر وزراء کو فون جاتا تھا کہ سائن کریں۔ فیصل راٹھور صاحب کی ڈائریکشن اچھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابھی تک ان کے اقدامات حوصلہ افزا ہیں، اور ہمیں اس بات کی توقع ہے کہ ان کے آنے والے اقدامات بھی حوصلہ افزا ہوں گے۔ میں پہلے دن سے رائے رکھتا ہوں کہ باقی روٹین کے کام تو ہوتے رہیں گے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ریاستوں کے اتنے زیادہ مسائل ہیں، آزاد کشمیر ویسے مسائل والا علاقہ ہے، یہاں ہمارے پاس قانون کے فنڈز تو ہیں نہیں، امریکہ کی طرح کے ہیں نہیں، وسائل بہت تھوڑے ہیں اور مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن جو کرنے والے کام ہیں وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جنہوں نے معاہدے کیے ہیں ان کو فوکس کر کے آگے چلیں، تو یہ ان کے کریڈٹ میں بھی جائے گی، یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور آزاد کشمیر میں ایک جو کھینچتانے والا ماحول ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ابھی تک ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، کافی حد تک انہوں نے بہترین کام کیے ہیں، لیکن ابھی ان چیزوں کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ کابینہ کے اجلاسوں میں تو ہم روز دیکھتے ہیں، ابھی انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ صحت کارڈ ہے، یہ اگلے ہفتے، پہلے اطلاع یہ آ رہی تھی کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا جی کہ صحت کارڈ کی منظوری اصولی انہوں نے دے دی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو دے دی ہے، اب وہ اسپتالوں کی لسٹ بنا رہے ہیں، اسپتالوں کی لسٹ شاید وہ جعلی نکل آئی، وہ تو غلط انہوں نے نہیں شائع کی۔ خیر آج اس میں پڑھ رہا تھا کہ اطلاع یہ آئی ہے کہ اگلے ہفتے وہ لا کر بریفنگ دی جائے گی کہ اسٹیٹ لائف والوں کے ساتھ جو چیزیں معاہدہ دوسرے تیسرے معاملات طے ہوئے ہیں ان پر بریفنگ لے کر اگلے ہفتے فیصلہ کیا جائے گا کہ صحت کارڈ کب نافذ ہونا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چیزیں بہت کلوز نہیں ہیں، ہنوز دلی دور رستہ میں نظر آتی ہے، اس لیے لیکن پائپ لائن میں چیزیں اچھی ہیں۔ راٹھور صاحب میں اس میں سے کہوں گا کہ اگر آزاد کشمیر کی جو حکومت، چھوٹا سا ہمارا آزاد کشمیر ہے، لوگ وسائل کا ایشوز بہت زیادہ ہیں، اگر یہ ڈویژنل جو ہیڈ کوارٹر کے ہمارے ہاسپٹل ہیں، یعنی دیکھو ہم کتنے پیسے لگائیں گے سیلف کارڈ کے اوپر، پاکستان کو فائدہ، پاکستان ہاسپٹل میں فائدہ ہے، لیکن علاج بھی وہی ہے نا سر۔ راٹھور صاحب کیا نہیں راٹھور صاحب کیا راٹھور صاحب دیکھو نا، کیا آزاد کشمیر کی حکومت ہے راولہ کوٹ میں
ہاسپٹل موجود ہے، کیا تمام سہولیات دے کر ڈاکٹر کی ڈبل شفٹیں لگا کر کیا لوگوں کو سہولیات نہیں دے کر سکتی سر مستقل دیکھو نا میری بات راٹھور صاحب ایک مستقل حل ہے ایک سی ٹی اسکین مشین لگی ہوئی ہے، یار میں وہ اس کو سی ٹی اسکین یہاں پہ ہوتا ہے، اس کی رپورٹ بنتی ہے اسلام یار آباد، میں کہتا ہوں کہ راٹھور صاحب اس میں سے ہم نے کوئی بہتری کی طرف جانا ہے نا، کہ ہم نے یار مستقل حال کی طرف جانا نہیں جانا نا. میں کہتا ہوں یار حکومت کو اس کو اوپر بیٹھا کے پرائم منسٹر اس کو اوپر کہ ہم نے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ پہلے ڈویژن پہ آئیں، یعنی فرق کرتے ہیں کہ پونچھ ڈویژن ہے، پونچھ ڈویژن میں راولا کوٹ ہاسپٹل کو تمام سہولیات ہے تاکہ پونچھ سے تمام لوگ وہاں آئیں. مظفر آباد چھوٹے سے یار ہم تھوڑا سا ایریا ہے، کتنے مریض ہیں آپ کے؟ آپ نے اتنے اربوں روپے کے 12 14 15 ارب روپے آپ نے اٹھا کر دینے ان کو، تو بجائے آپ کو یہ کوئی مستقل حال تو نہیں ہے راٹھور صاحب. اگر ہم یہ کریں یار آپ کے پاس سری نگر میں نہیں راٹھور صاحب، یار راٹھور صاحب دیکھیں کیا وہاں مجھے یہ بتائیں کیا وہاں مقبوضہ کشمیر کے ہاسپٹل کی رپورٹ اٹھا کے دیں گے؟ کیا وہاں سہولیات موجود نہیں ہیں؟ ہمارے کنٹرول لائن کے دوسری طرف سے ہے نا. تو لہٰذا ہم نے کوئی مستقل حل کی طرف جانا ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ عارضی حل ہے ہونا چاہیے. عارضی حل تو ٹھیک ہے 2 سال رکھیں اس کو 1.5 سال رکھیں نا، کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ کا پروسیس ہے یہ جو پاکستان کی بنیاد پر یہ ہم 1 سال رکھیں گے، 1 سال 1.5 سال ہوگا. اس 1.5 سال میں ہم آزاد کشمیری کے جو اپنے ہمارے اسپتال ہیں، آپ دیکھیں گے زلزلے کے بعد باغ اسپتال بنا ہوا ہے، جدید ترین اسپتال ہے. آپ تصور بھی نہیں کتنا بڑا اسپتال ڈسٹرکٹ ہاسپٹل باغ، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پونچھ میں سعودی تعاون سے بنا ہوا ہے، سعودی تعاون سے بنا ہوا. آپ مظفر آباد دیکھیں، یعنی یہ تین اضلاع میں کون سے والے باغ میں، مظفر آباد میں، راولا کوٹ جدید ترین ہاسپٹل موجود ہے، جدید ترین بلڈنگ ہے، جدید ترین مشینری دی ہوئی ہے. اس کو چلانے کے آپریٹر چاہیے. ہمیں چاہیے کون سے ہمیں کوٹلی میں چاہیے، بھیمبر میں چاہیے اور میرپور صرف، یعنی یہ پلندری حویلی جو چاہیے. تو کم از کم اگر ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے، مشینری موجود ہے، جو نہیں چاہیے یار کو مستقل اپنے حال پہ آئے نا یار مستقل بنیاد پر. آپ کیوں چھوٹا سا اٹھا کے اس کا مطلب ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے تمام ہیلتھ کے انسٹیٹیوٹ جتنے بھی سینٹر بند کر دیں ہمارے رفو ٹیسٹ ہیلتھ، پھر آزاد کشمیر میں ڈاکٹروں کو تنخواہ کس لیے دیں گے؟ آپ کی تجویز یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں یہ نظام یار دیکھو کہ ہم نے ڈاکٹر کو، آپ اگر ڈاکٹروں کی تنخواہ دیکھیں نا، آپ آزاد کشمیر کے محکمہ صحت کا بجٹ دیکھیں، ہمارے پاس اگر آپ نے یہ ہیلتھ کارڈ اٹھا کر سارے پاکستان کے ہاسپٹل میں آنے تو آزاد کشمیر ڈاکٹروں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ختم کر دیں نا بھائی. اگر آپ نے اس سسٹم کو لے کے بیٹھا لیں، ریفری کرتا رہے یار، اگر آپ نے ان کو لے کے چلنا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ہیلتھ کارڈ جاری کر کے سارے مریضوں کو پاکستان میں اگرچہ بھیجنا ہے تو آزاد کشمیر بند کرے ڈرامہ بازی. یہ تو یہ مستقل حل نہیں ہے، یہ عارضی حل ہے. عارضی حل سے یہ جمہوری حکومت ہے، وزیر اعظم صاحب کو آ کر خطاب کرنا چاہیے اور ایک روڈ میپ دینا چاہیے کہ آئندہ یہ ہمارا عارضی دور ہے، اس دور میں ہم یہ کریں گے. لہذا 1 سال میں 2 سال کے آزاد کشمیر کے یہ 3 بڑے ہاسپٹل بنائیں گے. اتنے کیوں؟ ابھی راٹھور صاحب ہمارے میڈیکل کالج ہیں 3 جو ہمارے 3 میڈیکل یونیورسٹی بنی. ابھی وہاں جو میڈیکل کالج ہیں وہاں بچے پھر وہ جا کے کیسے پڑھیں گے؟ تو ہمارے جو میڈیکل کالج کے لیے اس کے لیے بھی ناگزیر ہے کہ آزاد کشمیر کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے، سٹاف مہیا کیا جائے، مانیٹرنگ کی جائے، کوئی میکانزم نہ دیا کہ ہم مستقل بنیادوں پہ ہیں. بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب، بہت شکریہ اعجاز صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کابینہ کے اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے، عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کیا اقدامات کیے، اس پہ ہم نے تفصیلی بات کی. اس کے علاوہ ہم نے ہیلتھ کارڈ کے اوپر راجہ کفیل صاحب نے اہم نقطے اٹھائے. ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہیلتھ کارڈ واقعی حتمی حل ہے، مکمل حل ہے، یا آزاد کشمیر میں یہی پیسہ جو 12-14 ارب سالانہ لگا کر آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کے پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج کی سہولت دی جا رہی ہے، کہ یہی پیسہ اگر آزاد کشمیر میں لگایا جائے تو کیا یہی مفت سہولت آزاد کشمیر کے اسپتالوں میں نہیں دی جا سکتی؟ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.